बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सूरह बक़रा आयत नंबर 110 है। व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और जो भलाई तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे अल्लाह ताला के यहाँ तुम इसको मौजूद पाओगे। यकीनन जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसे खूब देखने वाला है। इन आयात में 3 चीज़ों की हिदायत की गई है: नमाज, ज़कात और तक़दीम खैर, यानी कि खैर की काम जो भी आगे भेजेंगे। अच्छा, अब आप लोगों ने एक काम करना है। जब मैं आप लोगों को तफ़सीर पढ़ाऊँ तो आपने बिल्कुल तवज्जो के साथ सिर्फ सुनना है, अपनी ज़ुबान से कुछ भी नहीं, मेरे अल्फाज भी आपने नहीं दोहराने। मैं अगर कुछ कह रही हूँ, क्यों? इसलिए कि इसका आपको सीखने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मेरी बात तो है नहीं है, ठीक है ना? और आप ये भी नहीं समझेंगे कि सामने वाला फ़र्द कह रहा है और मैं भी अगर कह दूँगी तो क्या हो जाएगा। जो कह रहा है ना, तो वो अल्लाह ताला के कलाम को हम सुन रहे हैं ना, कि एक फ़र्द कहेगा और दूसरा सुनेगा। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा था कि तुम मुझे सुनाओ कुरान, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हुआ था। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा था आप सुनाइए मुझे, और वो जब सुना रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सुन रहे थे, उनके साथ साथ नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ सुन रहे थे खामोशी के साथ। और फिर हाँ, अब आप लोगों ने सुनना है, ठीक है ना, साथ साथ बोलना नहीं है इंशाल्लाह ताला। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, तो फिर वो चीज़ हमारे अंदर जज्ब हो जाएगी, ठीक है ना। ये वो तरीका कहते है। हैं ना कि जब जमात जब क्लास में होती है आप ना, जी, अलहम्दु सूरत फातिहा तो पढ़ो, बाकी जो कुरान पढ़ते हैं ना वो सुनो। जो वो जमात में नमाज की बात नहीं बात नहीं है। जमात में जो कराते हैं ना, ये वही बात है ना, नमाज की बात है ना। मैं हाँ जी, नमाज की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको एक मजलिस के आदाब की बात बता रही हूँ कि आपने कुरान की मजलिस में जब बैठना है जी तो जो आपको कोई बात बताई जा रही, अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई भी फ़र्द, एक फ़र्द भी कहे ना, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, आप में से कोई एक फ़र्द अगर बात बताए, तो जो दूसरा फ़र्द है ना, वो भी उसके साथ बोलना ना शुरू करे, बल्कि उसको गौर और तवज्जो के साथ सुने कि वो क्या कह रहा है। तो इसलिए जो कहा जा रहा है उसको सुनने के लिए कहा है अल्लाह ताला ने। तो हम जो है वो सुनने वाले बनेंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो फिर वो चीज़ें हमारे अंदर जज्ब हो जाएंगी, और फिर जब हम किसी को बताएंगे तो बहुत अच्छे अंदाज से बता सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इन आयात में 3 चीज़ों की हिदायत की गई है: नमाज, ज़कात और तक़दीम खैर, यानी जो जो भी भलाई का काम आप आगे भेजें, यानी अल्लाह ताला के लिए जो भी काम आप करें। नमाज से क्या होता है? रूह की जिला होती है। रूह आपकी जो है वो एक तरह से बहुत प्योर हो जाती है, उसको क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है। क्योंकि आप देखें कि दुनिया में हम हैं तो ग़िज़ा हम खाते हैं, खाना वग़ैरह हम खा रहे होते हैं, उससे हमारे जिस्म को क़ुव्वत मिल रही होती है। और नमाज से क्या होता है? हमारी जो अंदर रूह है ना, उसको हमारी रूह को ग़िज़ा मिलती है, और क़ल्ब से जो है वो उसका ख़याल जो है वो उठ जाता है, दिल जो है हमारे पाक साफ़ हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला के हुज़ूर में हम जाते हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो हायल नहीं होती, यानी नमाज में कोई भी चीज़ ऐसी हायल नहीं होती, सिर्फ़ अल्लाह ताला और हम, अल्लाह ताला और बंदा, कोई भी नहीं होता। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ आप देखें कि ज़कात,
زکوٰۃ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جو کہ غنی رشتہ دار ہیں، جو امیر رشتہ دار ہیں، وہ غریب رشتہ داروں کو اگر دیتے ہیں مال میں سے کچھ حصہ، تو ان کے اندر محبت بڑھتی ہے، اخوت بڑھتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے کہ رشتہ داری اس طرح سے اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور پھر تقدیم خیر، یعنی عام جو تعاون ہے، جو آپ بھلائی کے کام اور زیادہ جتنے بھی بھلائی کے کام کرتے ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ امن ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اور کسی کے اندر بھی حسد، بغض اور اس طرح کی چیزیں نہیں رہتی۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی آپ بھیجیں گے خیر یا بھلائی، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پائیں گے۔ جو بھی یہاں پہ اچھا کام کریں گے دنیا میں، اس کو بھیجنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کرنا ہے کام، اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، تب ہی آپ اس کام کو آگے بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں ایک روایت ملتی ہے، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو کفار قریش نے ان سے کہا کہ اے صہیب، جب تم یہاں پر آئے تھے تو نہایت ہی مفلس تھے اور فقیر تھے، اور یہاں تیرے پاس اب اتنا مال جمع ہو گیا ہے، تو چاہتا ہے کہ یہ مال لے کر یہاں سے چلا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہم تجھ کو ہرگز جانے نہیں دیں گے۔ تو صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہ سب مال تم کو دے دوں تو پھر بھی مجھے نہیں جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں تب جانے دیں گے، مال دے دو۔ تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس تو سب کا سب مال تم لے لو، اور ان کو سارا مال اپنا دے دیا، اور خود بغیر مال کے، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک چادر جو تھی نا وہ صرف لے لی، کپڑے بھی ان کے تن کے اتاروا لیے تھے ان لوگوں نے، تو وہ بھی انہوں نے دے دیے، اور وہ ایک چادر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے بڑے نفع کا سودا کیا، یہ بہت نفع کا سودا تھا کہ دنیا چھوڑ دی، دنیا کو کیا کرنا تھا، آخرت سنوار لی، کیونکہ اس وقت ہجرت کرنا سب پر فرض ہو گیا تھا کہ ہر کوئی ہجرت کر جائے، بس اب کوئی باقی نہ رہے مسلمان۔ غزوہ تبوک میں پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے جو صدقہ خیرات کیا، اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کوشش کی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا، جس میں پالان اور کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے، یعنی جو اونٹ کے اوپر چیزیں رکھتے ہیں نا، پالان اور کجاوے، جو جس کے اوپر رکھ کے سواری کرتے ہیں، وہ بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں، اور خالی اونٹ بھی کتنا مہنگا ہے۔ آج آپ اونٹ کی قربانی کرنے کے لیے جائیں تو آپ کو پتہ چلے سب سے مہنگا جانور اونٹ ہے۔ تو وہ سب سمیت جو ہے وہ 100 اونٹ سارے سامان سے بھرے ہوئے وہ انہوں نے صدقہ کیے۔ اس کے بعد 1000 دینار انہوں نے دیا، یہ تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے، 5.5 کلو سونے کے سکے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الٹتے جاتے تھے اور پلٹتے جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور پھر صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے سامان سمیت انہوں نے، اور نقدی اور وہ جو تھے مال اس کے علاوہ تھے۔
یعنی اتنا انہوں نے دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ تو مسلمانوں کو یہود کی شرنگیزیوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ یہود سے بحث و مباحثہ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں اور عفو و درگزر سے کام لیں۔ ہم آیت نمبر 110 پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اس بات کا یقین رکھا جائے کہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتے ہیں اور انسان کو بھی اس بات کا یقین آتا ہے کہ جو بھی بھلائی وہ اپنے آگے بھیجے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائے گا، دل میں پھر نیک کام کرنے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے پھر آگے آسانی ہو جائے گی، میں زیادہ نیکیاں کما لوں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یقیناً جو بھی ہمارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں ادا کرنا، ہمارا زکوٰۃ دینا اور ہمارے نیکی کے جو بھی کام ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ آگے آیت نمبر 111 111 ہے، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ان کنتم صادقین۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، یہ ان کی تمنائیں ہیں، آپ کہہ دیں کہ اپنی دلائل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے دعووں کا ذکر کیا ہے کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا کہ یہودی یا عیسائی نہ ہو۔ یہ وہ دعویٰ کرتے تھے یہودی اور عیسائی کہ اگر آپ یہودی یا عیسائی بنیں گے تو جنت جائیں گے ورنہ نہیں۔ ان دعووں کے پیچھے کوئی بھی عقلی دلیل یا ثبوت نہیں تھا، بس صرف ان کی یہ خواہش اور تمنائیں تھیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ناحق کی تمنا رکھتے تھے جو کہ درستی نہیں تھی، غلط فہمی تھی ان کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس غلط فہمی کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ جنتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ان کی تمنا ہے۔ مسلمانوں میں بھی یہود کی طرح ایسی ہی باتیں آ گئی ہیں اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے گروہ کے بارے میں، کہ یہ غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں کہ صرف انہی کے لیے جنت ہے، باقی کسی کے لیے جنت نہیں ہے۔ تم فلاں ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، تم فلاں ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کام کرو گے تو جنت مل جائے گی۔ بھائی اللہ پر ایمان لاؤ گے سب سے پہلے، کسی اور سے نہیں مانگو گے، صرف اللہ سے مانگو گے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو جنت ہے۔ اب کوئی کسی بھی عمل کو کر کے کہے کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے ساتھ یہ والا عمل کرو، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اپنے خود ساختہ باتیں، اپنے خود ساختہ اعمال جو ہے تمہیں جنت میں نہیں لے کے جا سکتے۔ قُلْ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر ایسی بات ہے یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم جنت میں جائیں گے تو پھر لے آؤ، کیا ہے دلیل تمہارے پاس جنت میں داخلے کے لیے؟ کیا تمہارے پاس دلیل ہے وہ دے دو، لاؤ۔ لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 112 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل من اسلم وجہہ للہ، صرف ایک کام اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر، اسلم، کہ آپ اپنا آپ جو ہے وہ
سپرد کرتے ہیں. جس نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، امی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یا اپنے گھر والوں میں سے اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یا کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. محسنن دوسری بات ہے کہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو، اپنے خود ساختہ طریقے نہ نکالے ہوئے ہوں کہ یہ میں کر لوں، یہ میں کر لوں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کرنے والا ہو. مومن ہو، موحد ہو، یعنی توحید والا ہو، اللہ کو ایک ماننے والا ہو، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنے والا ہو، وہ محسن ہے. جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سونپ دے، یعنی اسلام لے آئے، اس کے لیے جنت ہے. جو نیک روش پر چلے، احسان کرے، اس کے لیے جنت ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل مقبول ہونے کی جو شرائط ہیں وہ 2 ہی شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ خالص ہو، صرف اللہ کے لیے کام کرنے والا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام کرنے والا ہو، یعنی اسلامی شریعت کے مطابق وہ کام کرتا ہو. اگر نیت میں اخلاص ہو، یعنی بالکل وہ ہے، پیور ہے کہ بس اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن سنت ہی نہیں ہے، تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہو جائے گا عمل. اس لیے جو بھی یہ کہے کہ جو راہب ہیں وہ صرف اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، جو صوفی ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، تو جب تک کہ وہ اتباع نہیں کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ان کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا کسی بھی طرح سے، جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں نا، آخرت میں ان کو پکڑ لیں گے. یہی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کے کام کی ناقدری نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، پس جو شخص نیکی کا کوئی عمل کرے اور وہ ایمان والا ہو، نیکی کرے ایمان والا ہو، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی. اس کی کوشش کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر رکھیں گے اپنے پاس. یہاں پر دین کے 2 بنیادی درجات بتائے گئے ہیں، اسلام اور احسان. جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کیے، اور جس نے اخلاص کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کیا، وہ محسن ہے. اور یہ کہ سب سے اچھا ہے وہ شخص، یعنی اسی کو اللہ تعالیٰ نے محسن کہا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص گروہ کا تذکرہ نہیں کیا. وہ کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی اس کے اندر تعصب نہیں ہے، کوئی ذاتی وفاداریاں نہیں ہیں، دنیا کی مصلحتیں نہیں ہیں. اسلام میں اچھا وہی ہے جو ہر حکم پر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے اور اس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے والوں اور محسنین کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ان کو کبھی بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یہ اجر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری جنت ہے، جو نعمتوں بھری جنت میں وہ جائیں گے. اور جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ 2 ہی بنیادی اصول ہیں اعمال کی قبولیت کے. کیا ہیں وہ؟ اب آپ بتائیں. اچھا آپ بتائیں، ابھی میں نے بتایا ہے.
اللہ کی طرف پوری توجہ، ہاں اللہ کی رضا، اللہ کی طرف پورا جھک جانا. ہاں. اور دوسری بات دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. بالکل، بارک اللہ. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.